प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और मेरा ईमान है कि आप क्रिसमस सीजन को खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें करना भी है, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो 2000 साल पहले बैतलहम में चरनी में पैदा हुआ और वो इसलिए आया ताकि हमें हमेशा की जिंदगी दे सके, हमें रास्तबाजी दे सके और बाप के सामने हमें खड़ा कर सके। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो आवर आर्बिट्रेटर, हमारा सालिस, और इसके लिए हम हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम पहला तिमोथियुस उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत से देखें। क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यस्सु जो इंसान है। आमीन। एक और हवाला हम अय्यूब की किताब में से उसका 9वां बाब और उसकी 33वीं आयत से हम पढ़ेंगे। हमारे दरमियान कोई सालिस नहीं जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। और आखिरी हवाला हम लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत से पढ़ें। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन। आज की डिवाइन डायरेक्शन, आवर आर्बिट्रेटर, हमारा सालिस। और आज की डिवाइन डायरेक्शन में हम देखेंगे कि हमारा सालिस कौन है। और इसके लिए जो ग्रीक में वर्ड आया है वो मैसिटस वर्ड है, जिसका मतलब वन हु इंटरवेन बिटवीन 2 पार्टीज और 2 पर्सन। और आर्बिट्रेटर आया है, इससे वर्ड निकला है, और मीडिएटर भी वर्ड इसी से ही आया है, जिसका मतलब सालिस है, दरमियानी, या ऐसा शख्स जो 2 लोगों के दरमियान, 2 पर्सन्स के दरमियान, 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े को खत्म करे, वो सालिस और उसी को दरमियानी भी कहते हैं। और यहां पर हम देखेंगे कि हमारा सालिस आज कौन है, किसकी बात मैं करने के लिए जा रहा हूं। और हम बड़े मुफस्सल तरीके से, बड़ी डेप्थ से जानेंगे कि हमारा सालिस, हमारा दरमियानी, हमारा आर्बिट्रेटर कौन है। और जब हम आर्बिट्रेटर की बात करते हैं यहां पर, या सालिस की बात कर रहे हैं, तो ये सालिस लोगों के झगड़ों को या डिस्प्यूट को या मैटर को, मसलों को हल करने वाला नहीं। यहां पर जो आर्बिट्रेटर सालिस है, वो जिस मसले को उसने हल कर दिया है, वो क्रिएटर और क्रिएशन के दरमियान जो गैप था, जो मैटर था, जो डिस्प्यूट था, उसने उस डिस्प्यूट को, मसले को सेटल डाउन किया है। और ये खुदा और इंसान की बात है कि जो खला, जो झगड़ा दोनों के दरमियान आया, उसको इस सालिस ने जो है वो दूर किया है। और ये झगड़ा, ये खला, ये मैटर कब पैदा हुआ? ये आदम और हवा के गुनाह की वजह से, जब इब्लीस ने उनको बहकाकर उनसे गुनाह करवाया। उन दोनों ने, आदम और हवा ने, खुदा का हुक्म तोड़ा और खुदा ने उनको अपनी हजूरी से, प्रेजेंस से आउट कर दिया और उनसे जुदा हो गया। ये जुदाई उनकी हुक्म अदूली की वजह से, उनके गुनाह की वजह से, जो उन्होंने खुदा की हजूरी में किया, ये जुदाई ही मौत है। और ये
جب وہ خدا سے جدا ہوئے ہیں تو جسمانی طور پر تو وہ نہیں مرے، لیکن روحانی طور پر وہ مر گئے، یعنی روحانی جدائی، ڈیتھ جو آدم کے اندر آئی، اور یہ ڈسپیوٹ، یہ گناہ خدا اور انسان کے درمیان آ گیا، اور اس گناہ نے دونوں کو جدا کر دیا۔ تو آج ہم اس تعلق سے دیکھیں گے کہ ہمارا ثالث نے کیسے اس جدائی کو ختم کیا، اور کیسے اس نے انسان اور خدا کی صلح کروائی۔ اور جب ہم ایوب کا حوالہ پڑھتے ہیں، اور ایوب ورڈ ثالث یوز کرتا ہے 9 باب کے اندر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کہتا ہے، وہ آہ بھرتا ہے، وہ یہاں پر بڑا غمگین، بڑا مایوس ہے، کیونکہ اس پر مصیبتوں کے، پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ اس کے بچے مر گئے، اس کے نوکر چاکر ختم ہو گئے، اس کی دولت جاتی رہی، اس کے مال مویشی ختم ہو گئے، اور یہاں تک کہ ایوب جو تھا وہ پھوڑوں پھنسیوں میں بھرا ہوا زمین پر بیٹھا ہوا غمگین مایوس ہے۔ اور ایوب کے 3 دوست بلدل سوہی، تیمانی، الیفز اور زفر نماتی اس کے پاس آئے، اور جنہوں نے ایوب کا یہ سارا حال دیکھ کر اس کو کہا کہ ضرور تو نے گناہ کیا ہے۔ تو بیسیکلی ایوب جو ہے وہ ثالث کی بات کرتا ہے کہ ہمارے دونوں پر ہاتھ رکھے، یعنی خدا اور اپنی، یعنی ایوب اور خدا کے درمیان میں وہ ایک بندے کو، ثالث کو چاہتا ہے جو کھڑا ہو اور اس ڈسپیوٹ کو، اس جھگڑے کو جو ہے وہ ایوب اور خدا کے درمیان میں اس کو ختم کروائے، اس کو سیٹل ڈاؤن کروا دے۔ تو ایوب کہتا ہے بڑے غمگینی کی حالت میں کہ کوئی ثالث ہو، اس کو کوئی ثالث جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کوئی ثالث نہیں، کوئی آربیٹریٹر نہیں جو میرے اور خدا کے درمیان جو مسئلہ ہے اس کو جو ہے وہ سولو کر سکے، یا کوئی ثالث نہیں جو ایوب کے بہاف پر کھڑا ہو اور خدا کے سامنے ایوب کا میٹر جو ہے وہ بتا سکے، خدا سے آرگیو کر سکے، خدا سے جو ہے وہ ایوب کا کیس جو ہے وہ لڑ سکے۔ تو ایوب کہتا ہے کہ ایسا ثالث جو ہے وہ کوئی اس کو نظر نہیں آتا۔ بیسیکلی جو ایوب ہے وہ خدا کو اس نے مس انڈرسٹینڈ کیا، یعنی خدا کو وہ سمجھ نہیں پایا، حالانکہ اس پر بے شک مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، ابلیس کس طرح اس پر چڑھ آیا، اور خدا نے وہ چیلنج جو ابلیس نے کیا اس کو قبول کیا، لیکن ایوب نے خدا کو مس انڈرسٹینڈ کیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ ساری مصیبت جو ہے وہ اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی خطا کی وجہ سے اس پر آن پڑی ہے، اور وہ روتا ہے، وہ چلاتا ہے خدا کی حضوری میں، وہ کہتا ہے کہ میرے گناہ کو معاف کر دے، میری بدی کو کیوں دور نہیں کرتا، میرے گناہ کو، میری خطا کو کیوں معاف نہیں کرتا، میری بدی کو کیوں دور نہیں کر دیتا۔ اور وہ خدا کو کہتا ہے کہ مجھے بتا کہ میں نے تیری حضوری میں کیا گناہ کیا ہے، اے خدا تو کیوں مجھ سے تو چپ ہے، کیوں تو خاموش ہے، کیوں تو نے اپنا منہ جو ہے مجھ سے چھپا رکھا ہے۔ تو ایوب خدا کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، اور وہ خدا سے کہتا ہے کہ جو بدی میں نے کی ہے، جو گناہ تیری حضوری میں کیا ہے،
تو مجھے وہ بتا دے، تو اس کو معاف کر۔ اور ایوب کے تینوں دوست بلدل سوہی، تیمانی الیفز اور زوفر نماتی، یہ تینوں دوست انہوں نے ایوب کو مس انڈرسٹینڈ کیا، ایوب نے خدا کو مس انڈرسٹینڈ کیا، اور اس کے تینوں دوستوں نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا، اور اس کے دوست بھی یہ سمجھے کہ شاید ایوب سے کوئی بدی، کوئی گناہ جو ہے وہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی آفت جو ہے وہ ایوب پر آن پڑی ہے۔ اور جو محلوں میں رہتا تھا، جو شہزادوں کی زندگی بسر کرتا تھا، وہ فوراً جو ہے وہ غربت میں فقیروں کی طرح وہ سڑک پر، روڈ پر آ گیا، اور پھوڑوں پھنسیوں سے رات پر بیٹھا ہوا ماتم کر رہا ہے۔ تو اس کے دوستوں نے بھی کہا کہ تو نے ضرور کوئی گناہ کیا ہے، خدا سے معافی مانگ۔ اور انہوں نے کہا کہ خدا راس باز پر کبھی ایسی بڑی آفت جو ہے وہ لے کر نہیں آتا۔ تو یہ ایوب کے ڈائیلاگ ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، جو وہ اپنے دوستوں کا جواب دیتا ہے۔ اور تیمانی الیفز نے اس کو کہا کہ ذرا تو پکار، شاید کوئی تجھے جواب دے، یا کوئی مقدسوں میں سے تیری طرف جو ہے وہ رجوع لائے، یا تیری طرف دیکھے، یا تیرے میٹر کو خدا کی حضوری میں کھڑا کر سکے، اٹھا سکے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ تو پکار کہ شاید کوئی ثالث آ جائے، شاید کوئی تجھے مقدسوں میں سے کوئی تجھے شخص تیری طرف آئے، رجوع کرے، اور تیرے اس میٹر کو خدا کی حضوری میں وہ لے کر آئے، خدا سے آرگیو کر سکے۔ لیکن ایوب ان کو جواب دیتا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں جو میرے اور خدا کے درمیان میں ثالث بن سکے، یا کوئی ایسا ثالث نہیں ہے جو میرے اور خدا کے درمیان میں کھڑا ہو سکے۔ اور وہ اپنی بات کرتا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، اور کہتا ہے کہ کیسے انسان راست باز ہو سکتا ہے، کیسے ایک شخص خدا سے بحث کر سکتا ہے۔ اور کہتا ہے اگر خدا راضی بھی ہو جائے تو وہ اس کے ہزاروں سوالوں میں سے کسی کا جواب جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ یعنی انسان خدا کے سامنے جو ہے وہ ایوب کا کہنا ہے کہ جب وہ راست باز ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے خدا کی حضوری میں میرا ثالث بن کر وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ دل کا عقل مند ہے، اور وہ اپنی طاقت میں زور آور ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا تو اس کی طرح ہی عقل مند ہو، اس کی طرح ہی وہ قدرت والا، اس کی طرح ہی راست بازی میں وہ کھڑا، پاکیزگی میں کھڑا۔ اگر کوئی اس کی مانند ہوگا تو پھر وہ خدا سے بات کر سکتا ہے، یعنی پھر وہ میرے اور خدا کے درمیان میں ثالث بن سکتا ہے۔ لیکن ایسا کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے کیسے انسان خدا کی حضوری میں راست باز ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو جواب دیتا ہے، اور وہ خدا کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے وہ روکتا ہے، چلاتا ہے۔ حالانکہ ایوب کی اوپر جو آفت آئی ہے یہ اس کی بدی کی وجہ سے نہیں، وہ تو راست باز تھا، کامل شخص، خدا سے ڈرنے والا، خدا کی حضوری میں وہ چلنے والا اور بدی سے بھاگنے والا تھا۔ یہ تو اس چیلنج میں جو ابلیس نے خدا سے کیا، وہ ابلیس آفتوں کو لے کر آیا، لیکن وہ یہاں پر وہ رو رہا ہے، وہ غمگین ہے، وہ مایوس ہے کہ کوئی ثالث نہیں ہے جو میرے اور خدا کے درمیان میں کھڑا ہو سکے۔ جب ہم خدا پر نظر کرتے ہیں اور جو ڈسپیوٹ، جو جھگڑا خدا اور انسان کے درمیان میں کھڑا ہوا گناہ کی وجہ سے، اور خدا بھی یہ چاہتا تھا کہ کوئی ثالث، کوئی آربیٹریٹر
اس کی حضوری میں انسان کی طرف سے کھڑا ہو میری حضوری میں اور انسان کے میٹر کو سولو کرے. اس گیپ کو جو گناہ کی وجہ سے میرے اور انسان کے درمیان میں آیا ہے، وہ اس گیپ کو، اس جدائی کو، اس ڈسپیوٹ کو، مسئلے کو وہ حل کرے. تو جب خدا نے بھی اس دنیا میں نظر کی تو کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو اس کے سامنے کھڑا ہو. جیسے ایوب کہتا ہے کوئی نہیں ثالث جو میرے اور خدا کے درمیان میں کھڑا ہو. تو خدا نے بھی ایسا کوئی ثالث، کوئی درمیانی اپنے درمیان میں کھڑا ہونے والا اس زمین پر نہیں پایا. کیوں؟ کیونکہ سب انسانوں کے اندر جو تھا وہ آدم کا گناہ تھا، اور خدا چاہتا تھا کہ کوئی میری طرح دل کا عقل مند، میری طرح قدرت میں زوراور ہو، راست بازی میں ہو، پاکیزگی میں ہو، اس کی ذات میں، اس کے تخم میں آدم کا گناہ نہ ہو. تو جب خدا نے بھی اس زمین پر نظر کی تو اس کو کوئی نہیں ملا. پھر خدا نے یہ دل میں ٹھانا کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو انسان بنا کر جسمانی بدن کی صورت میں اس زمین پر بھیجوں گا تاکہ وہ انسان اور میرے درمیان میں انسان کے طور پر ثالث بن کر کھڑا ہو سکے. اور یسوع مسیح دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو ناپسند کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. تو پوری سو اپنی قربانیوں اور گناہوں کی قربانیوں سے ناخوش ہوا، اس لیے میں دنیا میں آتے وقت کہتا ہوں کہ اے خدا میں تیری مرضی پوری کرنے آیا ہوں. تو یہ حوالہ عبرانیوں میں بھی ہمیں ملتا ہے اور زبوروں میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور پالوس رسول اس حوالے کو اٹھاتا ہے. یعنی خدا نے اپنے بیٹے کو جسمانی بدن کی صورت میں، یعنی کہ بدن کا خلت پہنا کر، انسان بنا کر اس کو اس زمین پر بھیجا تاکہ وہ خدا کی مانند پاک اور خدا کی حضوری میں اس کی تابعداری میں چلنے والا، راست باز اور پاکیزگی میں چلنے والا شخص ہو. تو خدا نے جب اس کو نظر نہیں آیا تو پھر اس نے اپنے لوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو، جو باپ کی ذات سے نکلا، جس میں آدم کا تخم نہیں بلکہ خدا کا تخم جس میں تھا. اس لیے تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ آدم کی نسل سے نہیں بلکہ عورت کی نسل سے کہلائے گا، کیونکہ ایک کنواری عورت جو ہے وہ حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا. وہ بیٹا، وہ انسان پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوا، نہ کہ انسان کی خواہش سے. اس لیے وہ انسان جو ہے اس میں آدم کی نیچر نہیں ہمیں ملتی، آدم کی ذات کا کوئی عنصر ہمیں نظر نہیں آتا. اس میں جو ہمیں جو ذات، جو عنصر نظر آتا ہے وہ خدا باپ کی ساری معموری، اس کے اندر خدا باپ کا تخم، خدا باپ کی ذات اس میں نظر آتی ہے. اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جس کو باپ نے انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ باپ اور انسان کے درمیان ثالث کے طور پر، آربیٹریٹر کے طور پر، میڈیٹر کے طور پر کھڑا ہو کر اس مسئلے کو جو انسان اور خدا کے درمیان تھا، یعنی گناہ کے گیپ کو، گناہ کی وجہ سے جو جدائی آ گئی تھی، جدائی کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی، اس جدائی کی دیوار کو وہ ڈھانے کے لیے، آدم اور خدا کے درمیان کھڑا ہونے کے لیے ثالث کے طور پر وہ کھڑا ہو گیا. ایوب کو وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا کا جس نے ہم پر یہ بھید، یہ مکاشفہ عیاں کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں
کہ ہمارا ثالث یسوع مسیح ہے جو باپ کی طرح عقل مند ہے, جو باپ کی طرح دل کا عقل مند, طاقت میں زور اور پاکیزگی میں اور راست بازی میں اس کی مانند ہے. وہی باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے لیے وہ شفاعت کرتا ہے. ہمارے لیے وہ خدا سے اس نے شفاعت کی اور اس مسئلے کو آرگیومنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ خدا سے اس نے بحث کی یا خدا کے سامنے وہ جو تھا اس نے بحث کرنی شروع کی. نہیں, وہ کھڑا ہو گیا اور یہ صلح اس نے جو تھی اپنے خون کے وسیلہ سے کروائی, کیونکہ ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے, بنی آدم کے لیے وہ کفارہ دے. اس کفارے کی وجہ سے یہ میٹر سورٹ آؤٹ ہو سکتا تھا. حالانکہ بنی اسرائیل کو خیمہ اجتماع کا نقشہ دیا, قربانیاں دی, تو بھی خدا ان قربانیوں سے, ان گناہوں کی قربانیوں سے, سوختنی قربانیوں سے, نظر کی قربانیوں سے ناخوش ہوا, کیونکہ یہ اس جدائی کو مکمل طور پر ختم نہیں کر پائیں. اس لیے خدا نے ان کو ناپسند کیا, کیونکہ ہر سال بنی اسرائیل قوم کو کفارہ دینا پڑتا تھا اور ان کے درمیان میں سردار کاہن جو تھا وہ درمیانی ثالث کی جو تھی وہ ایک شکل تھی, یعنی کہ ثالث کے طور پر وہ خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان میں کھڑا ہوتا, لیکن پہلے اس کو اپنے گناہوں کے کفارہ دینا پڑتا. پھر سال میں ایک مرتبہ وہ بروں کا بلڈ لے کر وہ پاک ترین مقام میں جاتا تھا. ہر سال یہ ریپیٹیشن تھی, یہ بار بار ہو رہا تھا اور انسان بنی اسرائیل قوم اپنے گناہوں سے نکل نہیں پا رہے تھے. یعنی یہ گناہ وہی کا وہی تھا, لیکن خدا نے ایک ایسا ثالث ہمارے لیے مہیا کر دیا جو انسان کے طور پر جو باپ اور ہمارے درمیان میں کھڑا ہو گیا. ہمارا بڑا سردار کاہن ہارون تو کمزور تھا, اس کو تو پہلے اپنے گناہوں کا کفارہ دینا ہوتا تھا ہر سال, لیکن ہمارا سردار کاہن یسوع مسیح جو باپ کی ذات سے نکلا ہے, اس کو کسی کفارے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ سراسر خدا کی ذات سے معمور خدا جیسا وہ خدا ہے جو خدا باپ کی ذات سے نکلا ہے, جیسا باپ ہے ویسے ہی اس کا بیٹا یسوع مسیح. اس لیے وہ انسان کے طور پر جب آیا تو باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا, اور وہ بھی بغیر بلڈ کے نہیں, بلکہ وہ اپنے بلڈ, بکروں اور بچڑوں کا بلڈ لے کر نہیں گیا, بلکہ اپنا بلڈ لے کر باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کفارہ اس بلڈ کے ذریعے دیا. اور انسان اور خدا کے درمیان جو گناہ کی وجہ سے جدائی آ گئی تھی, ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا تھا, اس نے اپنے اس بلڈ سے جو بیش بہا قیمتی پاک خون, اس نے اس بلڈ سے اس میٹر کو سولو کر دیا اور ہمیں باپ کی حضوری میں راست باز ٹھہرا دیا. ایوب کہتا ہے کہ کیسے انسان راست باز ہو سکتا ہے. آپ اور میں جانتے ہیں کہ انسان راست باز ہو سکتا ہے اگر وہ یسوع مسیح کے بلڈ کے وسیلہ سے خدا کی حضوری میں کھڑا ہوگا, اگر وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے گا, اس کے خون سے اپنے آپ کو دھو لے گا, اپنے گناہوں کو دھو لے گا, تو وہ باپ کے سامنے راست باز جو ہے وہ ٹھہر سکتا ہے. اور اس نے ہمیں ٹھہرایا ہے, اسی وجہ سے ہم خدا کی عبادت اور اس کی بندگی کلیسیا میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور پالوس رسول کہتا ہے کہ وہی ہماری صلح ہے کہ جس نے دونوں کو ایک تن کر کے, یعنی یہودیوں کو اور وہ غیر قوموں کو ایک تن کر کے اس نے باپ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے. اور اس نے اس دشمنی کو صلیب پر مٹا دیا ہے, یعنی اپنی موت سے وہ شفاعت کر رہا ہے. جو وہ صلیب پر اپنی جان
دے رہا ہے تو گویا وہ صلیب پر ہمارے سالس کے طور پر جو ہے وہ قربانی اپنی دے رہا ہے، ہمارا سالس کے طور پر وہ کفارہ دے رہا ہے۔ تو اس کفارے کی وجہ سے اس نے دشمنی کو جو آدم سے چلی آ رہی تھی باپ اور خدا کے درمیان میں، اس ڈسپیوٹ کو، اس میٹر کو اس نے صلیب پر اپنی موت سے، اپنے جسمانی بدن کی موت کے وسیلہ سے اس نے اس کو ختم کر دیا۔ تو اسی لیے تو جب ہم خیمہ اجتماع کو دیکھتے ہیں تو اس کے درمیان جو تھا پردہ تھا، پاک مقام اور پاک ترین مقام، اور کوئی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا تھا، صرف سردار کاہن سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی اپنا کفارہ دے کر۔ لیکن اس سالس نے، اس آربیٹریٹر نے، یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنا ہی خون بہا کر اس پردے کو ہمیشہ کے لیے اٹھا دیا ہے، یعنی ہمیں ایسا سالس مل گیا ہے جس کے وسیلہ سے ہم پاک ترین مقام میں کھڑے کر دیے گئے۔ یہ جدائی ختم ہو چکی ہے، اس نے ہماری صلح کروا دی ہے۔ یہ جو چرنی میں پیدا ہوا ہے، یہ ہماری صلح، ہمارا سالس، ہمارا آربیٹریٹر جو ہے یہ پیدا ہوا ہے تاکہ وہ انسان اور خدا کے درمیان کھڑا ہو کر انسان کی شفاعت کر سکے اور اس کو بحال کر سکے۔ تو اس لیے ہمیں شکر گزاری کرنی ہے خدا باپ کی کہ یہ سالس جو ہے وہ خدا باپ کی مرضی سے آیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی اس دنیا میں نہیں اس قابل، اس لیول پر کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر آدمیوں کی شفاعت کر سکے، تو پھر اس نے اپنے بیٹے کو سالس بنا کر اس زمین پر بھیجا۔ اسی لیے پالوس تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ہمارا سالس یسوع مسیح ایک ہے، جو انسان، یعنی انسان ہی کو کھڑا ہونا تھا سالس کے طور پر، لیکن انسانوں میں سے کوئی نہیں آیا، تو پھر خدا کا بیٹا جو تھا وہ آیا اور سالس بن کر، انسان بن کر اس نے اس ڈسپیوٹ کو ختم کر دی۔ اور پالوس رسول افسیوں کے خط میں باپ کی طرف سے کہتا ہے کہ باپ نے ہمارے ساتھ صلح کر لی۔ کس طرح؟ اس کے خون سے جو اس نے صلیب پر بہایا، اس خون کے وسیلہ سے باپ نے ہمارے ساتھ جو ہے، بلکہ سب چیزوں سے، خواہ آسمانی خواہ زمینی، اس نے سب چیزوں سے یسوع مسیح کے خون کے سبب سے اس نے صلح کر لی۔ اور یہ صلح کیوں کی؟ جب پہلے ہم خارج تھے خدا کی حضوری میں، ہمارا کوئی سالس نہیں تھا، ہمارا کوئی درمیانی نہیں تھا، پہلے ہم خارج اور برے کاموں کی وجہ سے خدا کے دشمن تھے۔ یسوع مسیح کو اس نے سالس بنا کر، آربیٹریٹر بنا کر اس لیے بھیجا اس دنیا میں تاکہ وہ ہمیں مقدس، بے عیب، بے الزام کر کے خدا باپ کے سامنے حاضر کرے۔ یعنی یسوع مسیح کو اس لیے بھیجا تاکہ اس گناہ کی، اس دشمنی کو جو گناہ کی وجہ سے تھی، اس دشمنی کو ختم کر کے انسان کو پاک کر کے، بے عیب کر کے، بے الزام کر کے وہ خدا کے سامنے کھڑا کرے، یعنی اس دشمنی کو ختم کر کے وہ خدا اور انسان کی صلح کروا دے۔ اور یسوع مسیح نے ایسا ہی کیا، اس نے اپنے خون سے اس میٹر کو سولو کیا اور خدا اور انسان کا ہاتھ پکڑ کر دونوں کی صلح کروا دی۔ اس نے دونوں کو ایک کر لیا۔ اب ہم جدا نہیں ہیں، پہلے ہم گناہ کی غلامی میں تھے، لیکن اب ہم اپنے سالس خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے خدا کے گھر کے ہو گئے ہیں۔ اس نے پھر سے ہمیں خدا کی حضوری میں کھڑا کر دیا ہے۔ اب ہم غلام نہیں ہیں، بلکہ ہمارے سالس یسوع مسیح کی وجہ سے اس نے ہمیں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا ہے۔ ہماری صلح ہو چکی ہے، یسوع مسیح ہماری صلح ہے، اور اسی لیے
جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، جب وہ چرنی میں پیدا ہوا، تو فرشتوں کا ایک بہت بڑا گروہ خدا کی حمد کرتا ہوا جو ہے وہ زمین پر آیا، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح، یعنی یہ صلح جو چرنی میں پیدا ہوئی ہے، اس صلح کے وسیلہ سے خدا ہمارے ساتھ راضی ہوگا، ہمیں قبول کرے گا، اور یہ ہماری صلح، ہمارا ثالث، ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جو اس زمین پر آیا صلح کروانے کے لیے، جدائی کو ختم کرنے کے لیے۔ گویا وہ انسان اور خدا میں اس نے برج کا کام کیا، اور وہ برج بنا، وہ ثالث بنا، وہ درمیانی بنا، اور اس نے خدا اور انسان کا میل ملاپ کروا دیا، اور یہ صلح انہی کے ساتھ خدا کی ہے، وہ راضی انہی کے ساتھ ہے جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ کی حضوری میں آتے ہیں۔ یعنی خدا کسی کو پسند نہیں کرتا اگر وہ خدا کے بیٹے کو رد کرتے ہوئے اس کی حضوری میں آنے کی کوشش کریں۔ صلح ان سے ہے جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح، یعنی جو اس ثالث کے ذریعہ سے خدا کے پاس آئیں گے، یعنی جو اس ثالث کو اپنے درمیان اور خدا کے درمیان میں رکھیں گے، خدا کی ان سے ہی صلح ہے۔ اور پالوس کہتا ہے کہ ہم خدا کے ایلچی ہیں، اور خدا ہمارے وسیلہ سے التماس کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہم بھی تمہاری منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ رکھو، یعنی خدا سے صلح رکھو۔ اور یہ صلح کس کی وجہ سے رکھنی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے۔ اب جو ہماری صلح ہو گئی ہے، ہمارے ثالث نے، ہمارے آربیٹریٹر نے، میڈیٹر نے اس میٹر کو ڈیزالو کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اس دشمنی کو صلیب پر مٹا دیا ہے، اور اب ہمیں باپ کے ساتھ صلح رکھنی ہے۔ اب لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ لیکن بعض ایسے لوگ ابھی تک اس دنیا میں کی میجورٹی ہے جو اس ثالث کے وسیلہ سے باپ کے پاس آنا نہیں چاہتی، خدا سے دور ہے۔ یعنی خدا نے تو یہ جدائی اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ختم کر دی ہے، لیکن اب انہوں نے خود اس جدائی کو جو ہے اپنے درمیان میں رکھا ہوا ہے۔ وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لے کر نہیں آتے، اس ثالث کو قبول نہیں کرتے، اور وہ اب اپنی وجہ سے، پہلے آدم کا گناہ تھا، لیکن اب وہ اپنی وجہ سے، جب خدا نے ایک ثالث بھی پرووائڈ کر دیا ہے جو باپ کے اور انسان کے درمیان میں کھڑا ہو سکے، تو بھی وہ ثالث پر نظر نہیں کرتے، اور اسی آدم کے گناہ میں اس دنیا میں آج تک مر رہے ہیں، خدا کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میں ان سب لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں، وہ ہمارے ثالث پر، یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں، اور باپ کی حضوری میں جو ہمیں بے عیب بے الزام مقدس کر کے کھڑا کر سکتا ہے، وہ اس نے اپنا خون بہا دیا ہے، نجات دے دی ہے۔ لیکن صلح انہی کے ساتھ خدا کی ہو چکی ہے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ کی حضوری میں آتے ہیں۔ اور یسوع مسیح جو اب آسمانوں پر ہمارا جو شفاعت کرنے والے کے طور پر، ثالث کے طور پر، سردار کاہن کے طور پر، اب جو وہ آسمانوں پر بیٹھا ہے، تو وہاں پر بھی وہ شفاعت کرتا ہے کہ میرے بلڈ سے میں نے کلیسیا کو جو ہے وہ پاک کر دیا، مقدسوں کو پاک کر دیا ہے۔ یہ کلیسیا میرے خون سے دھلی ہوئی ہے، اور خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے کلیسیا پر فصل کرتا ہے، اور اپنے جلال سے کلیسیا کو معمور کرتا ہے۔ اسی لیے آج خدا سے صلح کر لیں۔ آج کا وقت نجات کا وقت ہے، آج کا دن خدا سے صلح کا دن ہے۔ اس کرسمس پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح دنیا بھر میں لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس کرسمس کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے، اور اس کو جسمانی چیزوں تک جو ہے
वो महदूद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखें, असली क्रिसमस, मैस ऑफ क्राइस्ट, खुदा की मसा शुदा इबादत वही लोग सेलिब्रेट करेंगे, वही लोग यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे, वही हकीकी मायनों में उसकी पैदाइश को सेलिब्रेट करेंगे जो खुदा के साथ सुलह रखते हैं। अगर किसी की सुलह नहीं तो आज का वक्त सुलह का है, आज का वक्त नजात का है, क्योंकि हमारा सालिस मौजूद है जो हमें खुदा की हजूरी में खड़ा कर सकता है। आए उसके पास, आए अपने गुनाहों का इकरार करें और उसकी हजूरी में आ जाएं। वो आपको बहाल करेगा, आपके साथ खुदा की सुलह उसने जो पहले करवा दी है वो आपको बहाल करके फिर आपकी सुलह करवाएगा। जो आप गुनाहों की वजह से दूर थे, उसने ये सुलह 2000 साल पहले सलीब पर करवा दी है, कफारा दे दिया है, जुदाई को मिटा दिया है। वो हमारा ऐसा सालिस है जो खुदा की मानी ताकतवर, अक्लमंद, पाक है, बल्कि वो खुदा होते हुए इंसान है और उसी ने हमारा जो है बाप से मेल मिलाप करवा लिया है। जब मेल मिलाप करवा लिया है, अब हमें हमेशा बाप से सुलह करनी है। सुलह होगी यीशु मसीह के वसीला से, हमारे सालिस आर्बिट्रेटर के वसीला से, मीडिएटर के वसीला से, तो फिर खुदा जो है वो राजी होगा। इसलिए जो है फरिश्तों ने कहा कि खुदा इस जमीन पर उन आदमियों से राजी है जिनसे उसने सुलह कर ली है, यानी खुदा यीशु मसीह के वसीला से। लेकिन आज भी हम बहुत से लोगों की जिंदगियों में देखते हैं कि मसीह भी आ चुका है, निजात भी आ चुकी है, तो भी उन्होंने खुदा से जुदाई बनाई हुई है। खुदा से जुदाई को खत्म कर दें, यीशु मसीह के पास आ जाएं, जो हमारा सालिस आर्बिट्रेटर है। वो बेऐब करके आपको बाप के सामने खड़ा कर देगा। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आज के सरमन से, आज के सरमन हमारा सालिस, आवर आर्बिट्रेटर, इस सरमन के वसीला से आपने खूब बरकत पाई होगी। यकीनन हमें इस सालिस के वसीला से बाप के साथ जो है वो सुलह करनी है। इसी ने हमारा मेल मिलाप करवा दिया है। इसलिए हमें क्रिसमस को, जो बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, खूब रूहानी जोश के साथ, रूहानी जज्बे के साथ, इबादत के साथ, हमदो सताइश के साथ, दुनिया की चीजों को अलग करके हमें खूब सेलिब्रेट करना है। और खुदा के नाम को हम इस क्रिसमस पर खूब उसके नाम को जलाल देंगे, जिसने हम पर फजल किया और अपना बेटा सालिस बनाकर इंसानियत के लिए भेजा, ताकि वो उस डिस्प्यूट को खत्म कर सके। और मेरा ईमान है कि आपने आज के सरमन से बरकत पाई। तो जिन्होंने यीशु मसीह को अपने सालिस मीडिएटर के तौर पर, अपनी सुलह के तौर पर आज उस पर ईमान ले आए हैं, तो उनको कहना चाहूंगा कि वो टेंपल ऑफ गॉड चर्च बाहर कॉलोनी को ज्वाइन करें, ताकि खुदा की कलाम के मुकाशफात से फैज़याब हो सकें और आए, बरकत पाएं और मसीह में रहते हुए खुदा के साथ सुलह रखें। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।